अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, बात करेंगे प्रोग्राम में एक बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। आज DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद जारी रहने वाली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उनसे मुख्तलिफ सवालात पूछे गए और उन्होंने चीज़ों को बहुत क्लियर किया है। बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अब हम ये कोशिश करेंगे कि फ्रीक्वेंट जो है ये इंट्रैक्शन होना चाहिए, ताकि जो बेबुनियाद किस्म का प्रोपोगेंडा और गलत खबरें फैलाई जा रही हैं फ़ौज के बारे में या अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से उन्होंने बात की है, उन तमाम तर चीज़ों को हम साथ के साथ क्लियर करें। जब उनसे एक सवाल किया गया अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से कि इसके हवाले से काफ़ी कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है, आप हमें बताएं कि ये अज़्म इस्तेहकाम क्या है, तो उन्होंने फिर एक मरतबा, इससे पहले भी हम ये जानते हैं कि इसकी क्लैरिफिकेशन आ चुकी है, एलामिया आया था PM ऑफिस से और इसमें कैटेगोरिकली बताया गया था कि ये कोई ऑपरेशन नहीं है, कोई ज़रब अज़्ब के जैसा या राह निजात के जैसा ऑपरेशन नहीं है, बल्कि ये एक विजन है अज़्म इस्तेहकाम, जिसके हवाले से उन्होंने जब ये बताया गया था कि जो ऑलरेडी टारगेटेड ऑपरेशन हो रहे हैं उनको मज़ीद फॉल किया जाएगा। आज उन्होंने भी इसकी वजाहत की है कि 22 जून को जो अपेक्स कमेटी का इजलास हुआ था उसमें तमाम तर चीज़ें, बल्कि आप इसको ये कहें कि ये एक रिवाइज्ड शक्ल है नेशनल एक्शन प्लान की, जिसके पहले 21 निकात थे, अब 14 निकात पे फोकस किया जाएगा। और इस पे उस वक्त भी नेशनल कंसेंसस मौजूद था और अब भी कंसेंसस के साथ चीज़ें आगे बढ़ेंगी, लेकिन ये किसी किस्म का मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है कि जिसमें डिस्प्लेसमेंट हो, लोग बाहर निकलें, उनको फिर दोबारा आबादकारी वाला मसला हो। उन्होंने कहा कि कोई नो गो एरिया नहीं है पाकिस्तान में। जिस तरह से ये PM ऑफिस से आने वाला एलामिया जो है उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर चीज़ों को बताया गया था, उसी को उन्होंने रिपीट किया और ये दिखाया भी, तमाम तर चीज़ें पढ़कर उन्होंने बताई कि ये गलत एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है पाकिस्तान की सलामती के लिए। ये कौमी सलामती के मामलात हैं और बड़ी बदकिस्मती ये है कि इसमें भी हमें गैर संजीदगी नज़र आती है और उन पर सियासत हो रही है। ये चीज़ें यकीनन पूरे पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक हैं। इस हवाले से भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे। उसके अलावा उन्होंने जब नेशनल एक्शन प्लान की बात की तो उसमें कुछ चीज़ों को बड़ा वाज़ेह उन्होंने किया कि मदारिस के हवाले से जब उन्होंने बात की कि 32,000 तकरीबन मदारिस पाकिस्तान में मौजूद हैं, 50% उसमें गैर रजिस्टर्ड हैं, हमें नहीं मालूम कि वो कौन चला रहा है, वहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ हैं। हम ये चाहते हैं कि उनको भी रजिस्टर किया जाए, रेगुलेट किया जाए तमाम तर चीज़ों को। फिर उसके अलावा कुछ और भी उनसे सवालात किए गए बन्नू के वाक़े के हवाले से भी, तब भी उन्होंने बताया कि जो सोशल मीडिया पे हमें नज़र आया कि प्रोपेगेंडा किया जाता रहा, हम ये चाहते हैं कि दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ आप पीस रैलीज़ करें, प्रोटेस्ट करें, हम उससे मना नहीं करते हैं। हम खुद चाहते हैं कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाए, लेकिन जब उसमें मनफी अनासिर शामिल हो जाते हैं, ऐसे लोग शामिल हो जाते हैं जो मुसल्लह भी होते हैं और फिर वैसी कार्रवाइयाँ करते हैं जिसमें रियासत के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़ भी हमने देखा कि नारे लगाए गए और उसमें जो लोग शामिल थे हम सब जानते हैं। फिर एक वो उन्होंने वीडियो भी दिखाई जिसमें मुसल्लह अफराद उसमें शामिल थे। तमाम तर चीज़ें बड़ी उन्होंने वाज़ेह तौर पर आज हमें बताई हैं और काफ़ी चीज़ें जो हैं वो क्लियर की हैं। फिर उसके अलावा उन्होंने एक जो टर्म इस्तेमाल की है कि डिजिटल दहशत गर्दी जो है वो इस वक्त हम देख रहे हैं कि हो रही है, और फ़िज़िकली जो दहशत गर्द होते हैं, जो ख़ारजी दहशत गर्द हैं, उनके ख़िलाफ़ हम ऑलरेडी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, लेकिन जो डिजिटल दहशत गर्द हैं हमें नहीं मालूम कि वो दुनिया में कहाँ पर मौजूद हैं, उनका क्या मज़हब है, फंडिंग उनको कहाँ से हो रही है। इसके अलावा कुछ थोड़ी सी डिटेल्स उन्होंने हमें ये भी बताई कि जब इसी साल सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से उन्होंने बात की कि जो टारगेटेड ऑपरेशंस किए गए हैं अब तक वो 22,409 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं जो किए गए हैं। इस दौरान 398 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है और दहशत गर्दी के इस नासूर से निपटने के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर 112 से ज़ायद ऑपरेशन जो हैं वो अभी भी हो रहे हैं। और इन्हीं दिनों में जो ऑपरेशन हुए उसमें इंतहाई मतलूब 31 दहशत गर्दों की हलाकतें हुई हैं और रवां साल में 137 अफसर और नौजवानों ने इन ऑपरेशंस में जामे शहादत नोश किया है। इन तमाम तर चीज़ों पर हम गुफ्तगू करेंगे, कितनी अहम है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उन्होंने ये भी कहा कि आइंदा भी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और इंटरेक्शंस जो हैं वो होते रहेंगे। पाकिस्तान के कौमी सलामती के मामलात को क्यों मजाक बनाया जा रहा है, इतने गैर संजीदा तरीके से क्यों लिया जा रहा है, इस पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं मैं उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं हाफिज़ साहिर खलील साहब, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं रशीद साफ़ी साहब, इसके अलावा वाया स्काइप हमायूं खान साहब इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। आप तीनों हज़रात को मैं खुश आमदीद कहूँगी। हाफिज़ साहब, मैं आपसे आगाज़ कर लेती हूँ। बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो ये आज हुई है और कौमी सलामती के मामलात जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं, दहशत गर्दी के हवाले से बात की है। हमें एक खाका नज़र आ रहा है कि आगे किस तरह से चीज़ों को लेकर चला जाएगा। जी यकीनन नाहिद, ये एक बहुत अहम, जामे और बहुत डिटेल और मरबूत अंदाज में बड़ी कैंडिड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी
جس میں نیشنل سیکیورٹی سے وابستہ جو ایشوز ہیں DGISPR نے ایک ایک کر کے بڑی تفصیل کے ساتھ ان کو بیان کیا اور بڑی وضاحت کے ساتھ ان پر روشنی بھی ڈالی۔ دیکھیں پاکستان جو ہے اس وقت مختلف قسم کی دہشت گردی کے مسائل کا شکار ہے۔ ایک انہوں نے یہ بتایا کہ ایک تو دہشت گردی وہ ہے جو بظاہر ہمیں نظر آتی ہے، جسے انہوں نے خارجی دہشت گردی کا نام دیا۔ یہ وہ دہشت گرد ہیں جن کے بارے میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوتے ہیں، ان کی نشاندہی ہوتی ہے اور ان کے خلاف جب آپریشن ہوتے ہیں اس میں انہیں ختم کر دیا جاتا ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ ایک نئی جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ ڈیجیٹل سوشل میڈیا کے ذریعے ڈیجیٹلائزڈ دہشت گردی ہے، جس میں نہ تو جو ڈیجیٹل سوشل میڈیا استعمال کرنے والے لوگ ہیں جو پاکستانی فوج کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، پاکستان کے ریاستی اداروں کے مفادات کے منافی سرگرمیوں میں مصروف ہیں، ان کے بارے میں یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ کہاں سے آپریٹ ہو رہے ہیں اور کہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے بارے میں انہوں نے ذمہ داری ڈالی ہے ریاست کی، مقننہ کی اور دیگر اداروں کی کہ وہ اسے مانیٹر کریں۔ یہ اداروں کا کام ہے کہ مانیٹر کریں اور نشاندہی کریں اور ان کو سزا دیں، تاکہ جو لوگ ان کارروائیوں میں ملوث ہیں وہ دوسرے لوگ اس سے عبرت بھی حاصل کریں۔ دیکھیں اس ہمہ جہتی جو پریس کانفرنس ہے اس کے کئی موضوعات ہیں، یقیناً آپ نے بڑی ڈیٹیل سے اپنی تمہید میں ان کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ پاکستان میں جو دہشت گردی بڑھ رہی ہے اس میں کچھ ہماری اپنی بھی وجوہات ہیں۔ مثلاً انہوں نے یہ بات کہی کہ نیشنل ایکشن پلان جو 2014 میں ہوا اور اس کے بعد ریوائزڈ ہوا 2021 میں، اس پر پوری طرح سے عمل درآمد کچھ امور طے کر لیے تھے تمام ریاستی اداروں نے، اس پر پولیٹیکل پارٹیز نے بھی سائن کیے ہیں اور اس پر پروونشل گورنمنٹس کے بھی سائن ہیں، اور اس کی ذمہ داری جو ہے وہ کسی ایک فریق پر نہیں ہے، تمام اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر عمل کریں۔ مثلا انہوں نے یہ کہا، جس طرح کہ آپ نے ذکر کیا کہ مدارس ریفارم جو ہیں وہ ہونی چاہیے تھیں، اس پر 50% عمل ہوا، 50% عمل نہیں ہوا۔ اسی طرح کرمنل جسٹس سسٹم کی بات کی انہوں نے یہ بات کی کہ یہ صوبائی حکومتوں کا کام تھا کی ذمہ داری تھی، یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے صوبوں میں دہشت گردی کے خلاف جو لوگ ملوث ہیں، دہشت گردی ملوث ہیں، ان کے خلاف جو ہے عدالتیں بنائیں تاکہ کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے پوری طرح سے آپریٹ کرے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ اس وقت 22,000 آپریشن، 22,000 سے زائد آپریشن کا ذکر کیا ایک سال میں۔ اس کے مقابلے میں KPK، یہ زیادہ آپریشن KPK میں ہو رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو کرمنل جسٹس سسٹم کے تحت جو انسداد دہشت گردی کی عدالتیں ہیں صرف 13، اور اسی طرح بلوچستان میں صرف 9۔ تو یہ وہ صوبے ہیں جو زیادہ تر دہشت گردی میں سے متاثر ہیں۔ تو یہاں پر عدالتیں جو ہیں وہ زیادہ بنانا یہ صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری تھی، لیکن ایسا کام نہیں ہو سکا، اور یہ اب اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں تاکہ ملک میں جو دہشت گردی کی لہر آئی ہوئی ہے اس پر پوری طرح سے قابو پایا جا سکے۔ تو یہ اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ سوشل میڈیا سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس پر کنٹرول کرنے کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے۔ بالکل ان سے سوال کیا گیا کہ اس کو آپ کیسے کاؤنٹر کریں گے، اور اس کے لیے مؤثر مانیٹرنگ سسٹم ہونی چاہیے کہ پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے، ویسٹ میں دیکھ لیں آپ، مانیٹرنگ، قانون، سزا، یہی اس کا طریقہ ہے۔ یہی ایک طریقہ ہے۔ اچھا مجھے اجازت دیجیے گا، میں صافی صاحب کو گفتگو میں شامل کر لیتی ہوں، پھر آگے مجھے بریک پر بھی جانا ہے۔ صافی صاحب اوورآل آپ کیسے پرسیو کرتے ہیں؟ بہت سارے پوائنٹس ہیں اور بہت اہم ہیں، ہم تمام پوائنٹس پر یقیناً بات کریں گے، ذرا ایک اوورآل اپنا مجھے اپینین دیجیے گا۔ دیکھیے کچھ وقفے کے بعد یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے اور افواج پاکستان کے ترجمان نے سیکیورٹی مسائل کے حوالے سے بہت ساری چیزوں کو کلیئر کیا ہے اس پریس کانفرنس کے ذریعے۔ آج ہم دیکھ رہے تھے کہ کچھ مدت سے دہشت گردی کی لہر میں اضافہ ہوا ہے اور شدت پسند رویے جو ہے وہ سوشل میڈیا اور جنرل ہماری سوسائٹی میں وہ پروان چل رہے تھے، لیکن فوج کی جانب سے ابھی تک اس پہ کوئی جامع بات چیت نہیں کی گئی تھی جو نئی لہر آئی ہے۔ آج وہ تمام ابہام دور کر دیے گئے ہیں اس پریس کانفرنس کے ذریعے۔ ایک تو سب سے زیادہ جو آپ کے پروگرام میں
ہم ذکر کرتے رہے کہ عزم استحکام آپریشن نہیں ہے، یہ ایک پروسیس ہے. آج پہلی وضاحت تو یہ کیمپین آج انہوں نے کہا ایک مہم ہے اور ہمہ جہتی مہم ہے، جس میں نہ صرف دہشت گردی کے عمومی مسئلے کو کنٹرول کیا جائے گا بلکہ نیشنل ایکشن پلان کا جس طرح حافظ صاحب نے ذکر کیا، ان کے تمام نکات پہ جو آپ کی معاشی دہشت گردی ہے، آپ کی سماجی دہشت گردی ہے، آپ کی روایتی دہشت گردی ہے، شدت پسند رویے ہے، ان تمام کے خلاف اقدامات کرنے کا ذکر کیا گیا. اور اسپیشلی آپریشنز کا جو ہم آپ کے پروگرام میں بتاتے رہے کہ اس پہ ایک خاص طبقہ جو سیاست. اچھا مجھے اجازت دیں، میں آپ کو یہاں پہ روکوں گی، ایک بریک مجھے لینا ہے ناظرین، اور جب ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اس بہت اہم پریس کانفرنس کے جو باقی نکات ہیں اس کو ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو دا شو. اور ناظرین یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے حوالے سے، ہمارے تجزیہ کار اس پر رائے دے رہے ہیں. صافی صاحب آپ گفتگو کر رہے تھے، میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گی. انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ عرصے میں من گھڑت خبروں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، پروپیگنڈا بہت زیادہ ادارے کے خلاف کیا جا رہا ہے. تو مزید جو انہوں نے گفتگو کی، جیسے میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا تھا وقفے سے پہلے کہ ہم آپ کے پروگرام میں یہ بتانے کی کوشش کرتے رہے کہ یہ کوئی ایسا آپریشن نہیں ہے جو ماضی میں سوات میں ہوئے، وزیرستان میں یا خیبر پختونخوا یا بلوچستان کے مختلف علاقوں میں ہوئے، بلکہ ایک منظم پروسیس اور ایک مربوط سسٹم کے تحت دہشت گرد اور ان کے سہولتکاروں کے خلاف ایک منظم انداز میں افواج پاکستان اور ان سے وابستہ جو باقی ادارے ہیں انہوں نے ایک پروسیس کے تحت ایک کارروائی شروع کی، اور ایک اس کے لیے آئینی اور قانونی تمام ضرورتوں کو بھی پورا کیا گیا، جس کا آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنے پریس کانفرنس میں بھی ذکر کیا کہ امن و امان کے حوالے سے ایپکس کمیٹیوں کی منظوری کے بعد پھر اس کو کابینہ میں لایا جاتا ہے، پھر ایک پریس ریلیز جاری ہوتا ہے، اور اس کمیٹی کے اجلاس میں چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ موجود تھے، لیکن باہر نکلنے کے بعد ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ نے اس سے انکار کر دیا کہ اس قسم کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا، گرچہ انہوں نے ایک دوسرا رنگ دیا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا اور میڈیا کے ذریعے یہ تاثر عام کرنے کی کوشش کی گئی کہ ایک بڑے پیمانے پر ڈسپلیسمنٹ ہوگی اور ایک بڑے پیمانے پہ کچھ آپریشن ہونے جا رہے. ان تمام عوامل کا انہوں نے ذکر کیا اور ڈی جی ایس پی آر نے اس بات کی تردید کی جو ہم آپ کے پروگرام میں بتاتے رہے کہ اس قسم کا کوئی آپریشن نہیں ہے. ہاں البتہ انٹیلیجنس بیس کارروائیاں تو ظاہر سیکیورٹی فورسز کا کام ہی یہی ہے کہ جو ریگولر آرمی ہے یا ایف سی ہے یا پھر ہمارے قانون نافذ کرنے والے دیگر ادارے ہیں، وہ تو روز کے بنیاد پہ جس طرح کہا گیا کہ 112 113 آپریشن جو ہے ڈیلی کے بنیاد پہ ہو رہے ہیں اور ہر گھنٹے میں 4 سے 5 آپریشن ہو رہے ہیں، اس سے تو کوئی انکار نہ فوج کر رہی ہے، نہ عوام کر رہی ہے، نہ حکومت کر رہی ہے. لیکن اس کو ایک غلط رنگ دیا گیا. جو بنو کا واقعہ اور پھر 9 مئی کے واقعات کا ذکر بھی ڈی جی ایس پی آر نے خصوصیت کے ساتھ کیا اور اس کا ایک لنک انہوں نے جوڑنے کی کوشش کی. اور واقعی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ جو فوج کے خلاف نفرت، ریاست کے خلاف جو نفرت کا ایک تسلسل ہے وہ مئی سے شروع ہے، بلکہ اس سے پہلے شروع تھا، لیکن 9 مئی اس کا نقطہ عروج تھا. اور پھر یہ ایک تسلسل ہمیں بنو میں بھی نظر آیا کہ ٹھیک ہے کچھ لوگوں کے ڈی جی ایس پی آر یہ تسلیم کر رہے تھے، کچھ لوگوں کے کنسرن جینون تھے. کولیٹرل ڈیمیج کے نتیجے میں جب بے گناہ افراد کو نقصان پہنچتا ہے تو ان کے دل و دماغ میں غصہ اور غم و غصہ کا آنا وہ ایک فطری عمل ہے. وہ خود ڈی جی ایس پی آر بھی تسلیم کر رہے تھے. لیکن ان جو ستائے ہوئے لوگ ہیں ان کو مس گائیڈ کر کے ریاست کے خلاف استعمال کرنا ایک گناہانہ عمل ہے.
ان لوگوں کا مسئلہ حل نہ کرنا. دیکھیں یہ صوبائی حکومت کا یہ جو بنو میں حالیہ واقعہ ہوا ہے, بنیادی ذمہ داری سیکیورٹی فراہم کرنا, ایک امن مارچ ہو یا جو بھی وہاں پہ ایک ایکٹیویٹی جو ہو رہی تھی کہ لوگ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے, تو ریگولر آرمی تو تب آتی ہے جب حکومت انہیں طلب کرتی ہے. یہ کام تو سول لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا تھا. صوبائی پولیس کہاں تھی؟ ان لوگوں کو روکا کیوں نہیں گیا؟ جو پولیس لائن سے ہزاروں کی تعداد میں جب لوگ بنو چاونی کی طرف مارچ کر رہے تھے تو اس وقت صوبائی انتظامیہ کہاں تھا؟ اس مارچ میں اپنی اطلاعات کی بنیاد پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ جو صوبائی حکومت کے ایک اہم وزیر پختونیار خود لیڈ کر رہے تھے, جو پبلک ہیلتھ کے وزیر تھے. تو یہ تمام باتوں کا ایک اعادہ پیش کیا گیا, مستقبل کے ایک لائحہ عمل کا اظہار کیا گیا ہے, اور یہ اچھی بات ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر اب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو میڈیا کے ساتھ انٹریکشن ہے افواج پاکستان کے ترجمان کا اور اس ادارے کا مسلسل رہے گا. جب یہ تسلسل برقرار رہے گا تو جو پروپیگنڈا مشینری ہے ان کو اپنے گل کے لانے کا کم سے کم موقع ملے گا. آج بہت ساری چیزیں کلیئر ہو گئی. عزم استحکام کے بارے میں فوج کا جو ایک لائحہ عمل ہے اس کی وضاحت ہو گئی ہے. 9 مئی کے واقعات میں جو بھی شرپسند موجود ہے, ملوث ہے, ان کے مستقبل کے بارے میں فوج کا ایک ہمیں ایک ان کا رد عمل ہمیں پتہ چلا کہ ان کا لائحہ عمل کا اندازہ ہو گیا, اور انہوں نے کورٹ پہ ذمہ داری اور جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو یہ کہا ہے کہ اگر آپ ڈھیل دیں گے ریاست کے خلاف تشدد پر اکسانے والی قوتوں کو, تو پھر اس کا انجام یہی ہوگا کہ 9 مئی کے بعد خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک کہ بنو جیسے واقعات مسلسل ہوتے رہیں گے. تو ایک پورا ہمیں ایک طرز عمل اس میں ہمیں نظر آیا ہے, اور اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں جو ہماری سیاسی حکومت ہے وہ کس طرح رد عمل ظاہر کرتی ہے, صوبائی حکومتیں کتنی ساتھ دیتی ہے, جو ہماری جوڈیشری ہے, عدلیہ ہے, ان کا, اور مقننہ جو پارلیمان ہے, وہ پھر فوج کے ان جو آج ایک ہمیں ان کا ایک روڈ میپ نظر آیا ہے, اس میں فوج کے وہ کتنے مددگار ثابت ہوتے ہیں, یا خدا نخواستہ ان کی راہ میں مزید اگر کوئی رکاوٹیں کسی خاص طبقے کی جانب سے کڑی ہوتی ہے تو پھر اس کا کس طرح ان کا مقابلہ کیا جائے گا. تو یہ اب ہم نے دیکھنا ہے. فوج نے اپنا مدعا اور فوج نے اپنے لائحہ عمل اور طرز عمل آپ کو بتا دیا ہے کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. اب عوام کا اختیار ہے, مقننہ پارلیمان اور سیاسی حکومت کا اختیار ہے کہ فوج کو آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے کہ نہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جو چیلنجز انہیں درپیش ہیں, جو مسائل ہیں, انہوں نے وہ بھی بڑے کھل کے بتا دیے کہ ان کی موجودگی میں مشکل ہو رہا ہے ہمیں. بہرحال میں ہمایوں صاحب آپ کی طرف آؤں گی, اور یہ بدقسمتی کی بات ہے, اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا کہ سنجیدہ ایشوز کو سیاست کی بھینٹ چڑھایا جا رہا ہے. یہ بڑی غلط قسم کی بات ہے. عزم استحکام کی جب ہم بات کرتے ہیں اس ویژن کے تحت, اور انہوں نے کہا کہ یہ کیمپین ہے, یہ کوئی آپریشن نہیں ہے, لیکن سیاسی مافیا اس کو متنازع کرنا چاہتا ہے. بالکل, اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ آپ پوری دنیا کی ایگزامپل لے لیں کہ جب بھی دنیا میں دہشت گردی اب تو پچھلے 2 یا 3 دہائیوں سے ایک بہت بڑی لہر بن کے آئی ہے, اور اس میں جو سکسیسفل آپریشنز ہوئے ہیں وہ اسی صورت میں کامیاب ہوتے ہیں جب ایک علاقے کے اندر جہاں پہ آپریشن ہو رہا ہوتا ہے وہاں کی عوام اور ایک اوور جو ہے ایک سسٹم ایسا ہوتا ہے جو کہ وہاں کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو سپورٹ کرتا ہے. اور اسی کی سب سے بڑی اگزامپل بھی یہ ہے جو کہ دنیا میں بہت جگہوں پہ پڑھائی بھی جاتی ہے, سوات آپریشن جو چند سال پہلے ہوا اور پاکستان آرمی نے اس علاقے جو ہے دہشت گردوں کا خاتمہ کیا. وہ اس کی ریزن یہ تھی کہ پاکستان کی عوام جو پوری جس تھی وہ ساتھ تھی. آج جس کی طرف ڈی جی آئی ایس پی آر نے اشارہ کیا وہ یہی ہے کہ اگر فوج صرف ہی آپریشن کرے, اور اس کا انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ پچھلے سال سے لے کے ابھی تک تقریباً 22,000 کے قریب جو ہے چھوٹے بڑے آپریشن ہو رہے ہیں, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں, اور اس میں کتنی بڑی سکسیسز بھی ان کو حاصل ہوئی ہیں. لیکن اگر ایک سیاسی جو ہے عمل کے ذریعے یا ایک ایسے کانسپریسی کے ذریعے جو اپنی عوام اس کو بھڑکایا جائے کہ اپنی سیکیورٹی فورسز کا ساتھ نہ دیا جائے, تو اس میں اس کے چانسز بڑے کم ہوتے ہیں. پھر یہ ایک بڑا کمپریہنسو آپریشن ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنا, فوج کا کام نہیں ہے. اس میں بھی رشید صاحب نے بھی بتایا, حافظ صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ جب تک ملک اور قوم کے تمام ادارے یکساں ہو کے پورا نیریٹو بلڈ کر کے اس کی طرف کوشش نہیں کرتے تو سکسیس نہیں ہوتی. آپ ابھی دی گئی ہے کہ 9 عورتیں ہیں, عدالتیں ہیں 2 صوبوں کے اندر, اور اسٹیٹ اگر آپ دیکھیں کہ کنوکشن کا کتنا ہے, یہ بھی ایک بہت بڑی اگزامپل ہے. ابھی رشید صاحب نے بتایا ہم واقعے کا جس کا ذکر بنو کا,
پروونشل گورنمنٹ کی ریسپانسبلٹی. آپ پروونشل گورنمنٹ سے صرف جو ریسپیکٹو ہے ان سے یہ پوچھیں کہ پچھلے چند سالوں میں پولیس ریفارمز کے اوپر انہوں نے کتنی کوششیں کی, لیجسلیشن کے اوپر کتنی کوششیں کی. اچھا, اپنے جو قانون بہت ساری ہے جس میں آپ نے پروسیکیوشن کرنی ہوتی ہے, اس پہ کون سے وہ عوامل کیے. تو اگر ملک کا ایک ادارہ جو ہے جو قیمتی جانیں اور جان نثار کر رہا ہے اس ملک کے اوپر, اور وہ کرتا بھی رہے, اور یہ ان کی رسپانسبلٹی اور اس کا بارہا اظہار کر چکے ہیں, لیکن اگر باقی ادارے اور باقی اگر عوام اور باقی جو اگر آپ تمام صوبے مل کے اس کے خلاف ہم نہیں کریں گے تو یہ اس جنگ کے اندر کامیابی حاصل کرنا بڑا مشکل ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا حافظ صاحب, اسی بات کو ذرا میں چاہتی ہوں تھوڑا سا عزم استحکام کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہے اس کو ہم بڑھاتے ہیں. بڑا انہوں نے کلیئرلی کہا کہ ایک سیاسی مافیا یہ چاہتا ہے کہ اس کو متنازع بنایا جائے تاکہ اس کے جو مقاصد ہیں, دہشت گردی جو ہے اس سے ہم لڑ رہے ہیں, ہماری بقا کی جنگ ہے, ان مقاصد کو حاصل نہیں کرنے دینا چاہتا کیونکہ سٹیکس بہت زیادہ ہائی ہیں. جی دیکھیں, اس میں انہوں نے اس کو جوڑا ہے اللیگل اسپیکٹرم سے. جی بالکل. کہ انہوں نے یہ بات بھی کہی ہے کہ یہ عزم استحکام کو ناکام کون لوگ بنانا چاہتے ہیں اور پاکستان میں کون لوگ ہیں جو دہشت گردی کو فروغ دے رہے ہیں. اس میں انہوں نے سب سے بڑی بات یہ کی ہے کہ پاکستان میں غیر قانونی معاشی سرگرمیاں جو ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ریاست جو ہے پوری طرح متحد ہے اور تمام ریاستی اداروں کا اس بات پر اتفاق ہے, اور اس کے لیے باقاعدہ ایک کمپین شروع کی گئی. یہ گزشتہ سال اکتوبر میں کمپین شروع ہوئی تھی جس کے تحت سب سے پہلے یہ تھا کہ سمگلنگ, جو اشیاء خوردنی کی سمگلنگ تھی اس پر پابندی لگی, اور پاکستان کا جو افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ اقدامات کیے گئے تھے. اب دیکھیں, بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک بڑی اچھی مثال دی کہ افغانستان کے 5 ملکوں کے ساتھ بارڈر لگتے ہیں پاکستان سمیت, ایران, ازبکستان, تاجکستان اور ترکمانستان. لیکن تمام جو باقی جو 4 ملک ہیں, 3 ملک, وہاں سے جو آمد و رفت ہے وہ ہے ڈاکومنٹڈ. پاکستان سے اصرار کیا جا رہا ہے کہ جناب یہاں سے انڈاکومنٹڈ ہونی چاہیے. ایک پرچی پر جو ہے وہ پاسپورٹ کے ساتھ جاتے ہیں اور یہاں پہ آپ کہتے ہیں, لیکن یہاں پر جو ہے وہ کہتے ہیں فری فار آل. بالکل. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب دنیا کے دیگر ملکوں میں جو آمد و رفت کا جو نظام ہے جب ہم اسے اپنانے کی بات کرتے ہیں تو یہ بارڈر مینجمنٹ کا اس کو اکھاڑ کر پھینک دیتے ہیں سسٹم کو, اور وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. چمن میں آپ نے دیکھ لیا کہ وہاں پر جو ہے ہڑتال رہی, وہاں پر دھرنا رہا کہ ہمیں اللیگل جو ہے سمگلنگ کی اجازت دی جائے. تو یہ صرف یہی نہیں ہے, اربوں روپے انہوں نے مثال دی. دیکھیں, یہ حقیقت ہے کہ ایران سے اربوں روپے کا جو آئل ہے وہ سمگل ہو رہا ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں نان کسٹم پیڈ گاڑیاں چل رہی ہیں, اور یہ وہ گاڑیاں ہیں جن کے ذریعے دہشت گرد موو کرتے ہیں. نہ ان کے کوئی ڈاکومنٹ ہیں, نہ ان کا کوئی نمبر پلیٹ ہوتی ہے, اس میں کون سفر کر رہا ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں. اس کے علاوہ پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو غیر قانونی معیشت ہے اس کی, جس کے ذریعے ہتھیاروں کی سمگلنگ ہوتی ہے, جس کے ذریعے ہیروئن سمگل کی جاتی ہے یا منشیات سمگل کی جاتی ہیں, اس کا سرمایہ کا ایک حصہ جو ہے وہ دہشت گردی کے فروغ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ پاکستان میں یہی سرمایہ جو ہے کچھ اس کا حصہ جو ہے وہ سیاسی مافیا بھی استعمال کرتا ہے, اور ان کے مالی مفادات بھی ہوتے ہیں تاکہ عزم استحکام جیسے جو پاکستان میں جو اقدامات ہو رہے ہیں ان کو ناکام بنایا جائے. اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بات بھی کہی ہے کہ یہی سرمایہ غیر قانونی معیشت کا وہ دہشت گردوں کو بھی دیا جاتا ہے اس کا ایک حصہ, تاکہ اس کو ان کو دہشت گردی کے ذریعے فوج کو انگیج رکھا جا سکے. تو یہ افسوسناک حقیقتیں ہیں, اور یہ ریاست کے تمام اداروں کو اس پر متحد ہونا پڑے گا کہ جو غیر قانونی معیشت اور غیر قانونی معاشی سرگرمیاں جن کا آغاز ہوا ہے ان کو پوری طرح سے مکمل ہونا چاہیے, اور ان کے بارے میں بالکل کوئی نرم رویہ جو ہے کوئی ادارہ اختیار نہ کرے, تاکہ پاکستان اسی وقت پرامن ہوگا جب ہماری سرحدیں محفوظ ہوں گی, جب ہمارے لوگوں کو اسی وقت امن اور سکون ملے گا جب بارڈر مینجمنٹ ہوگی, اور اسی وقت امن اور سکون ملے گا جب یہاں پر دستاویزی معیشت جو ہے اس کو سختی کے ساتھ اپنایا جائے گا.
ٹھیک ہے. اچھا اسی چیز کو میں چاہتی ہوں ذرا صافی صاحب تھوڑا سا آپ بھی ہمیں بتائیں کہ انہوں نے جو ذکر کیا کہ 6 ملکوں کے ساتھ افغانستان کے بارڈرز لگتے ہیں, باقی جو ممالک کے لوگ ہیں وہ پاسپورٹ کے ذریعے آتے ہیں, ہمارے ہاں جو ہے وہ شناختی کارڈ دکھا کر اندر چلے جاتے ہیں. جان بوجھ کر اس کو ایک سافٹ بارڈر کے طور پر رکھا جاتا ہے کیونکہ اللیگل اسپیکٹرم جس کی بات کر رہے ہیں یہ چیزیں اس کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں. یہ نہ صرف دہشت گردی سے ملک میں پھیلتی ہے بلکہ اس سے ہماری معیشت کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے, اور اگر ہم اس دہشت گردی کو کنٹرول کرتے ہیں اور جو اس وقت ہمارے جو مقاصد ہیں عزم استحکام کے ذریعے, تو اس سے پھر ہماری معیشت میں بھی بہتری آئے گی. یہ ایک کمپلیٹ پیکیج ہے. سچی بات ہے کہ پاکستان کی ریاست کی فرح دلی بھی اس میں ایک وجہ ہے کہ افغانستان کے عوام کے ساتھ ایک خصوصی رغبت اور تعلق کی بنا پر کبھی بھی جو ہمارے افغانستان کے ساتھ روایتی بارڈرز ہے ان پہ زیادہ سختی نہیں برتی گئی تھی. لیکن اب مجبوری ایسی آ گئی ہے کہ جو افغان مہاجرین یا افغان باشندے جو پاکستان آنا چاہتے ہیں روزگار کی تلاش میں, علاج کی تلاش میں, پناہ کی تلاش میں, ان کے لیے تو ہمیشہ سے پاکستان نے اپنی باہیں کو اوپن رکھی ہیں. لیکن اب اگر دراندازی ہو رہی ہے, پاکستان کی ریاست کے دشمن پاکستان گھس آتے ہیں, تو اب پاکستان کی مجبوری بن گئی ہے کہ اپنی سیکیورٹی کو قائم کرنے کے لیے ان کے خلاف تھوڑی سی سختی کی گئی ہے, اور وہ بھی اللیگل لوگوں کے لیے, دہشت گردوں کے خلاف, اسمگلروں کے خلاف, اور جو بغیر دستاویز کے پاکستان میں داخل ہونے کی جو افغان باشندے کوشش کرتے ہیں ان کے خلاف پاکستان نے سختی کی ہے. آج ڈی جی ایس پی آر نے بہت ایک اہم نقطے کی جانب آج توجہ دلائی ہے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے حوالے سے, کہ اربوں روپے کی جو پاکستان کی معیشت کو جو ٹیکہ ہر سال لگتا ہے اس کی وجہ بھی افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہی ایک وجہ قرار دی ہے. یہ سہولت پاکستان نے راہداری کی اس لیے افغانستان کو دی تھی کہ وہ سمندر سے دور ہے یہ ملک, اور ہمارے بہن بھائی جو افغانی ہیں ان کو پاکستان نے اپنی سرزمین استعمال کرنے کی ایک ایسی اجازت مشروط طور پہ دی تھی کہ اپنی ضروری اشیاء کی اپنی ضرورت کے مطابق آپ اس کو منگوا سکتے اور پاکستان کی سرزمین کو استعمال کر سکتے, لیکن اس کا غلط استعمال ہوا. اور ڈی جی ایس پی آر نے باقاعدہ فیکٹ اینڈ فگر کوئی جذباتی بات نہیں کی, انہوں نے کہا کہ جیسے ہی پاکستان میں جو ہم نے ڈالرائزیشن کے خلاف جو ہمارا ایک کمپین تھا اس کے تحت جیسی ایل سیز غیر ضروری ایل سیز پہ پابندی لگائی تو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ اچانک اربوں میں جمپ کر گیا, جس کی ظاہر وجہ یہی تھی کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے نام پہ جو چیزیں جا رہی تھی وہ واپس پاکستان آ رہی تھی. یہ تو ایک پہلو ہے, اور یہ بہت اہم پہلو اس لیے ہے کہ دہشت گردی کے لیے بھی پیسے چاہیے. دہشت گردوں کو جو ان کے پاس اسلحہ جات ہے, جو ان کو ایچ آر ریکوائرڈ ہے, یہ سب پیسے کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو انہی سمگلنگز کے ذریعے دوسری منشیات کی انہوں نے بات کی کہ میٹرک ٹنز کے حساب سے پاکستان نے اس مہم کے دوران گزشتہ 1 سال کے دوران ٹنوں کے حساب سے منشیات پکڑی ہے. تو یہ بطاخوری, یہ جو سمگلنگ اور یہ منشیات کا کاروبار انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی دہشت گردوں کے ہی سہولت کاری میں ان کو مددگار ثابت ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کے خلاف اقدامات کیے گئے ہیں. اور دوسری جانب ہماری بدقسمتی یہ رہی جو ہمیں پریس کانفرنس سے ایک تاثر ملا کہ ایک تو ہمارے غیر ملکی جو خوارج ہے جو پاکستانی ریاست کے کلے دشمن ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے, لیکن ہماری صفوں میں ہمارے اپنے لوگ بھی کچھ ایسے ہیں جو ان خوارج کے سہولت کار بھی ہیں اور خود بھی وہ ریاست کے خلاف پروپیگنڈے میں مصروف ہے, سوشل میڈیا کے ذریعے, کنونشنل میڈیا کے ذریعے, اپنے عمل کے ذریعے. وہ بدقسمتی ہے اور اس کے لیے ایک لائحہ آج دیا گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا کس طرح تدارک ہوگا. ٹھیک ہے, وقت بالکل ختم ہو گیا اس ٹاپک کے حوالے سے. بہرحال بہت ساری چیزیں تھیں جو انہوں نے کلیئر کی ہیں, اور انہوں نے کہا کہ بہت سارے ایریاز ایسے ہیں جس کو ہم بار بار کلیئر کراتے ہیں, فوج کلیئر کراتی ہے, ہولڈ کرتی ہے, لیکن اس کے بعد کی جو ذمہ داری ہے وہ وہاں کی ضلعی حکومتوں کی, صوبائی حکومتوں کی آ جاتی ہے کہ صوبائی حکومتیں اس کے اوپر کام کریں, بلڈ کریں, ٹرانسفر کریں. جب وہ نہیں کریں گی تو پھر وہی ویشس سائیکل جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. اس کے حوالے سے مزید بھی بات ہوتی رہے گی. ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں. ابھی افغانستان کے حوالے سے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے. اوور آل جو ایک ہم سافٹ بارڈر کی بات کرتے ہیں, ایک افغانستان ایک برادر اسلامی ملک
मुल्क के तौर पर हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर हमें पाकिस्तान में नज़र आता है उनके हवाले से, लेकिन इस मरतबा जो वाक़या है उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। फ्रैंकफर्ट में अफगान बाशिंदों ने पाकिस्तान काउंसल जनरल पर धावा बोला है। पाकिस्तान में की जो एक अफसोसनाक जो ये वाक़या पेश आया है, पाकिस्तानी परचम की भी बेहुरमती की गई है। इस वाक़े के हवाले से बात करेंगे, क्या इसका पस मंज़र था, क्यों ये किया गया, इतनी नफ़रत जो इस वक्त फैलाई जा रही है, इस नफ़रत अंगेज़ी की वजह क्या है सोशल मीडिया पर, इसके लिए भी एक हमें कैंपेन प्रॉपर नज़र आ रही है, इसके हवाले से बात करेंगे। मैं चाहती हूँ हुमायूं साहब, पहले मैं आपकी तरफ आती हूँ, ज़रा कुछ पस मंज़र मुझे बताइएगा, ओवरऑल आपकी क्या राय है इस वाक़े के हवाले से? जी मैडम ही देखें, इसमें तो अभी तक जो हमें इंफॉर्मेशन आई है, एक तो ऑफिशियल लेवल के ऊपर जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी के साथ जो है एक अपना डिस्क्लोजर का इजहार किया और रिक्वायरमेंट उनसे मांगी कि ये वाकया कैसे हुआ, कि वो सिक्योरिटी जो है वो क्यों नहीं दी गई काउंसलेट के अंदर। अगर वो पता था कि उस वक्त जो है प्रोसेशन चल रहा है तो वो जो SOPs होते हैं जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक, वियना कन्वेंशन ऑफ काउंसलर रिलेशंस जो है, ये सारी चीज़ों का उन्होंने, और जो कि उनका हक बनता है, हम एक्सपेक्ट गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी की तरफ से भी जवाब दिया जाए। जो बात आपने की, जो बेसिकली जो है ना, द डेविल इज इन द डिटेल, कि ये हुआ क्यों। ये वाकया देखें, इस किस्म के वाकयात अभी नहीं हो रहे। इस किस्म की एंटी पाकिस्तान एक्टिविटीज आज से बड़े अरसे पहले मुख्तलिफ मुल्कों पे के अंदर, आप यूरोप के बहुत सारे मुल्कों में हमने देखा कि ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं। कभी वो बलूचिस्तान का नाम लेके शुरू कर दी जाती थी, कभी जो है ना अब अफगानिस्तान के साथ शुरू हो गया। अफगानिस्तान का भी रशीद साहब ने बड़ा तफसील से आपको बताया कि हमारा कितना पुराना देरीना ताल्लुक और हमने कुर्बानियां दी। और इस वक्त भी अगर देखा जाए दुनिया में सबसे ज्यादा, जब से ये मौजूदा जो वहाँ की रजीम आई है, तो पाकिस्तान सबसे बड़ा एडवोकेट था। हमने उनके लिए जो उनके सैलाब जल्जले आए, उनकी जो कुदरती आफात है, उनमें क्या हेल्प की। इवैक्यूएशन को पूरी दुनिया में माना जाता है कि सबसे बड़ी इवैक्यूएशन और पाकिस्तान ने क्या की, और अब भी हम कर रहे हैं। एक लैंडलॉक कंट्री के जो राइट्स होते हैं उससे बढ़ के पाकिस्तान ने जो है अपने अफगान बहन भाइयों के लिए किया और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन हम सिर्फ उस चीज को जो है वो जो कोशिश कर रहे थे कि एक डॉक्यूमेंटेशन जो हो जाए, जो कि ट्रैवलिंग का। ये हाफिज साहब ने भी बताया कि 6 मुल्क हैं, वहां पे अगर वो जाते हैं तो वो दाखिल नहीं हो सकते। हमारी साइड पे जो है, चूंकि हम एक रवायती प्यार मोहब्बत था, लेकिन अब रिक्वायरमेंट ये है कि उन अनासर को रोका जाए, इसका भेस लेके इस किस्म की हरकतें करते हैं। तो ये तो एक वो साइड थी। जो वहां पे हुआ वो बेसिकली हमारे जो हमसे करने वाले और बहुत सारे ममालिक हमारे लेफ्ट और राइट पे, उन्होंने हमेशा से इस चीज के ऊपर कोशिश की। और यही आज अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी मैं दोबारा हवाला दूं, डिजिटल स्पेस है, जो सोशल मीडिया है, उसको यूज करके जो बाहर अफगान जो लोग रह रहे हैं उनके दिलों के अंदर नफरतें फैलाई जा रही हैं, बावजूद उसके कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का सबसे करीबी और प्यारा हमसाया मुल्क भी रहा, जिसने अफगानिस्तान के लिए इतनी कुर्बानी दी शायद जितनी उन्होंने अपने लिए इतनी ना दी हो। नहीं कर रहा, एक बड़ा है। अभी भी 4 मिलियन के करीब जो है रेफ्यूजीज हमारे यहाँ हैं और हम अपनी जितनी इस्तिताअत है उसके मुताबिक उनकी कम करें। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे जो दुश्मन अनासर हैं और उसमें बहुत से ममालिक हैं जो नहीं चाहते कि ये खिता तरक्की करे, इसमें तजारत बढ़े। तो ये उन्होंने सिलेक्ट किया है कि उस एनिमोसिटी का जिक्र करके, जो कि मुख्तलिफ कैंपेन पाकिस्तान चलाने की कोशिश कर रहा है, दहशतगर्दी के खिलाफ, डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को बनाने की तरफ, रेफ्यूजीज को स्ट्रीमलाइन करने के ऊपर, मैनेजमेंट को, और उसको गलत रंग दे के कुछ लोगों को उसके अंदर शामिल किया गया, डिजिटल इस्तेमाल किया गया और वहां पे उनको ये अमल वो करें कर रहे हैं। ठीक है हाफिज साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। सर, क्या मुहर्रिकात आपको नजर आते हैं? नाहिद, एक बात तो तय है कि पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें पूरी तरह से मुत्तहिद और नहायत सरगर्म हैं। पाकिस्तान के अंदर भी ये ताकतें जो हैं वो काम कर रही हैं और मुख्तलिफ तरीक़ों से दहशत गर्दी को हवा दे रही हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुनाफरत फैला रही हैं। सही। इसी तरह पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बैरूनी मुल्कों में ये ताकतें मुनज़्ज़म और जामे अंदाज में एक सरगर्म अमल हुई हैं। ये जो फ्रैंकफर्ट का वाक़या है ये उसी का शाखसाना है। देखिए, इसमें सिर्फ अफ़गान मुलव्वस नहीं है, इसमें नॉन अफ़गान बाशिंदे भी हैं और इस बात का भी पता चलाया जा रहा है कि क्या इसमें कोई पाकिस्तानी भी मुलव्वस थे, और अगर कोई था तो यकीनन उसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बिल्कुल उन्होंने कहा कि क्या ब्लॉक कर देंगे हम, कि उसको पाकिस्तान की शहरियत रखने का कोई इख्तियार नहीं होगा। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि नेक्सस जो बन रहा है कि कुछ लोगों को सहूलतकारी पाकिस्तान से हासिल हो जाती है और बाहर बैठे जो लोग हैं
وہ اس کام کو ہوا دے رہے ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان میں جو ریاستی ادارے ہیں، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، خاص طور پر پارلیمنٹ، اس کو اس ایشو کو ڈسکس کرنا چاہیے اور اس کے تمام پہلوؤں کو ڈسکس کر کے ایک اسٹریٹجی جو ہے قوم کو دینی چاہیے، تاکہ قوم میں ایک اعتماد بھی پیدا ہو کہ پاکستان کے تمام ادارے جو ہیں، پاکستان کے ریاستی ادارے، وہ اس بات پر متفق اور متحد ہیں کہ پاکستان کے خلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ٹھیک ہے صافی صاحب، ذرا اگر تھوڑا سا ڈیٹیل میں کچھ پس منظر آپ ہمیں محرکات بتا پائیں کہ یہ کیوں اتنی نفرت اور یہ سب چیزیں نظر آ رہی ہیں؟ سوشل میڈیا پر بہت چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں، وہاں پر بھی پروپیگنڈا ہو رہا ہے، یہ ایک منظم آپ کو سازش لگ رہی ہے؟ دیکھیے، محرکات تو کچھ بھی نہیں ہے اس نفرت کا۔ اگر ہم حقائق کا جائزہ لیں، پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کا ساتھ دیا ہے، اور یہ جو نوجوان فوٹیجز میں نظر آ رہے ہیں جو بظاہر ہمیں لگ رہا ہے کہ زیادہ تر افغانی تھے، ان لوگوں کے لیے جو ایک پیغام ہے، غیرت کا تقاضا تو یہ تھا اور یہ ہے بھی کہ اگر آپ کو پاکستان اتنا برا لگتا ہے، میں یقینی طور پر آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو لوگ وہاں پہ احتجاج کر رہے تھے، ان کی خاندان یا ان کی امیجیٹ فیملی یا یہ خود کسی نہ کسی دور میں یا کسی نہ کسی وقت پاکستان کی سرزمین سے مستفید ہو کے ہی جرمنی پہنچے ہیں، یورپ پہنچے ہیں۔ ان کے پاس کوئی بھاگنے کا کوئی دوسرا راستہ تھا ہی نہیں۔ اگر یہ فال آف کابل کے بعد گئے ہیں تب تو پھر یقینی طور پر انہوں نے پاکستان کا راستہ استعمال کیا۔ بہت کم لوگوں نے ایران کا راستہ استعمال کیا ہے۔ اگر اس سے پہلے یہ مجاہدین کے دور کے گئے ہوئے لوگ ہیں تو پھر تو اور بھی یقینی طور پر انہوں نے پاکستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے وہاں پہ سکونت اختیار کرنے کی ایک سہولت حاصل کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کو پاکستان سے اتنا ہی نفرت ہے جس کا کوئی وجہ نہیں ہے، جو آپ محرکات کی بات کر رہی ہے، تو پہلی فرصت میں تو یہ افغانی لوگ جو پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں، پاکستان کے خلاف ہرسرائی کر رہے ہیں، یا جو عملی طور پہ اب نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، یہ اعلان کرے کہ آج کے بعد ان کا اور ان کا خاندان جو ہے کم از کم پاکستان کی سرزمین پہ قدم نہیں رکھیں گے۔ غیرت تو یہ تقاضا کرتی ہے، افغانیت تو یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی ملک برا لگ رہا ہے تو اس کی سرزمین کو آپ استعمال نہ کریں، آپ یہ اعلان کریں۔ دوسری بات ہے کہ ہم نے تو آپ کی اس جھنڈے کی بھی تعظیم کی ہے جو عملاً افغانستان کی سرزمین پہ منسوخ ہے۔ طالبان نے ان کا یہ جھنڈا جو لہرا کے وہ حملہ ہوئے ہیں پاکستانی قونصلیٹ جنرل پہ، تو یہ جو جھنڈا ہے یہ تو افغانستان میں یہ لوگ خود جا کے لہرا کے دکھائے نا طالبان کے سامنے۔ ہم نے تو وہ فوٹیجز بھی آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ دیکھے کہ طالبان جو ہے یہ جھنڈا چین کے خود افغانیوں پہ تشدد کر رہے ہیں۔ ہم نے تو کبھی تشدد نہیں کیا۔ اب بھی پشاور میں، کوئٹہ میں، وزیرستان میں جب بھی جلسے جلوس ہوتے ہیں ہمارے کچھ قوم پرستی کے نام پہ جو سیاست کرنے والے لوگ ہیں، وہ افغانستان کے جھنڈے لہراتے ہیں، لیکن ہم نے تو کبھی ان کے ہاتھ سے جھنڈا نہیں چھینا اور نہ افغانستان کا جھنڈا جلایا۔ ٹالرنس، برداشت کا رویہ ہمارے پڑوسی ممالک کو سیکھنا ہوگا۔ یہ وہ دور نہیں ہے کہ آپ اپنی جذباتیت میں آ کے کسی بڑے ملک کا جھنڈا اگر آپ گرائیں گے، اس کی توہین کریں گے، تو کل آپ کے جھنڈے کی تعظیم کون کرے گا؟ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ فال آف کابل کے کچھ ہی دنوں بعد جو پاکستانی امدادی ٹرک سے پاکستان کے جھنڈے اتار کے کچھ شدت پسندوں نے افغان بارڈر پہ اس کی توہین کرنے کی کوشش کی، اس پہ طالبان نے بڑا سخت ایکشن لیا تھا، اور اب جرمن گورنمنٹ نے بھی اس کے خلاف سختی سے نوٹس لیا۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جرمن گورنمنٹ اپنی ذمہ داری کس طرح پوری کرتی ہے۔ جنیوا کنونشن کے تحت جرمن حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر سفارتی مشن کی وہ حفاظت کرے اور ان لوگوں کو بے نقاب کرے، اور ان سے پوچھے کہ آپ جو محرکات مجھ سے پوچھ رہی ہے، محرکات اصل میں یہ ہے کہ بین الاقوامی جو پروپیگنڈا ہے، جو پاکستان کی دشمن قوت ہے، جس میں انڈیا بھی ہے، جس میں بدقسمتی سے ہمارے کچھ مقامی قوتیں بھی ملوث ہے، اور کچھ بین الاقوامی جو ایجنٹس ہے وہ بھی اس کارروائیوں میں ملوث ہے، ان کو بے نقاب کرنا چاہیے۔ تعظیم کرو گے تو تعظیم پاؤ گے، عزت کرو گے تو عزت پائیں گے، وگرنہ پھر پاکستانی ریاست کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ پھر افغانیوں کے ساتھ سختی سے نمٹے۔ ہم جیسے لوگ آپ ہی کے پروگرام میں کہتے رہے کہ افغانی ہمارے بھائی ہے، ان کے ساتھ عزت اور احترام کا رویہ، اور اب بھی پاکستانی ریاست نے تحمل کا اظہار کیا ہے، اور ہم اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو فرینکفرٹ کا جو واقعہ ہے اس کے ذمہ داروں کو بے نقاب کیا جائے اور مستقبل میں ایسی کوئی کارروائی نہ ہو۔ ہمایوں صاحب مختصراً میں یہ چاہوں گی کہ آپ کی اوپینین، جو ڈیجیٹل دہشت گردی کی بات ہم پہلے بھی کر رہے ہیں، اب یہ وقت آ گیا ہے کہ اب اس پر بہت سختی ہمیں کرنی ہوگی۔ جس مانیٹرنگ قانون اور سزا کی بات آج بھی ڈی جی آئی ایس پی
ISPR نے کی ہے، اب اور کوئی چارہ نہیں ہے؟ جی بالکل ناہید، میں اس سے پہلے ایک چھوٹا سا کامنٹ یہ کر دوں رشید صاحب کی بات کو بڑھا کے کہ یہ جو ابھی ہماری گورنمنٹ کی طرف سے کوششیں ہو رہی ہیں یہ ان عوامل کے خلاف ہیں جو نفرت پھیلا رہے ہیں، یہ خرابی کرنے والے ہیں۔ ہم ابھی بھی باقی جو ہمارے 40 ملین افغانستان کی عوام کو سپورٹ کریں گے، جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان کا اسٹیٹڈ رسپانس ہے۔ ہم ڈاکیومنٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم بارڈر کو مینجمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور ہم ٹریڈ بڑھانا چاہتے ہیں۔ ہم تو سینٹرل ایشیا ساؤتھ ایشیا کنیکٹیوٹی کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ان لوگوں کو اور فائدہ۔ اس کے بعد ابھی دوسرا آپ کا سوال تھا، وہ بالکل ایگزیکٹلی یہی ہے کہ یہ جو ڈیجیٹل سپیس ہے یہ بڑے عرصے سے اس کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی۔ اب تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور آ رہا ہے اور ہم نے بڑے عرصے پہلے سے دیکھا تھا کہ پاکستان کے بہت سارے عناصر ہیں کہ جو سیکٹیرین اس کو ہوا دے دے کے اوپر چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے ہیں، اس کے اوپر پھر نئی یا فیک نیوز کے اوپر یا مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن پھیلا کے وہ چاہتے ہیں کہ یہاں کے جو ایک سوشل ہارمنی کا جو کانسیپٹ ہے یا جو مختلف فرقہ واریت کو جو روکنے کی کوشش اسٹیٹ کی طرف سے یا عوام کی طرف سے ہو رہی ہوتی ہیں اس کو کریں۔ تو آج DGISPR نے ایک اسٹیٹمنٹ بڑی اہم دی کہ اس قسم کی جو ہے لیجسلیشن کرنی ہوگی، ادارے بنانے ہوں گے، نیریٹیوز بنانے ہوں گے اور ایسے بہت سارے اقدامات کرنے ہوں گے جس میں اس پہ مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن اور ان چیزوں کو ڈیجیٹل سپیس کو مانیٹر کیا جائے، جس میں اس کو اسٹیٹ کے خلاف استعمال نہ کرنے دیا جائے، اسٹیٹ کی ترقی کے خلاف استعمال نہ ہونے۔ تو میرا خیال ہے اب اس کے اوپر لیجسلیشن جو ہے گورنمنٹس نے کرنی ہے، پروونشل گورنمنٹس نے کرنی ہے، فیڈرل گورنمنٹس نے کرنی ہے، کہ تمام صوبوں نے کرنی ہے۔ اگر ایک دوسرے کے خلاف وہ باتیں کرتے ہیں تو یہ بات نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ہمایوں خان صاحب، حافظ طاہر خلیل صاحب اور رشید صافی صاحب میرے ساتھ موجود تھے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، کچھ اہم معاملات تھے جن پر ہم نے آج گفتگو کی ہے۔ کل انشاءاللہ اب دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔